शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत तो परसों रुखसत हो गई थी। अब सिंध और बलूचिस्तान हुकूमतों के जाने का वक्त है। सिंध असम्बली अपनी आइनी मुद्दत से 2 रोज़ कबल आज रात 12 बजे तहलील कर दी जाएगी, जिसके बाद सिंध में गैर सियासी वज़ीर आला सूबाई उमूर संभालेगा, जिसकी गैर सियासी काबीना गैर जानिबदार शख्सियात पर मबनी होगी। और यकीन ये किया जा रहा है कि सिस्टम की सरपरस्ती करने वाली लैंड माफिया और बिल्डिंग कंट्रोल वाली माफिया अब पकड़ में आएगी। इस वक्त सिंध के निगरान वज़ीर आला के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। इत्तलात है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक सुप्रीम कोर्ट जज जनाब जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर और साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी करेंगे, जिसके बाद सिंध हुकूमत अपोजिशन से मशावरत करेगी। जबकि अपोजिशन जमातों में MQM की जानिब से साबिक कमिश्नर कराची शोएब सिद्दीकी और साबिक वफाकी सेक्रेटरी फाइनेंस यूनुस ढागा के नाम फेवरेट करार पाए हैं। इसके अलावा इत्तलात हैं कि अपोजिशन में शामिल GDA की जानिब से जाम करम अली और सफदर अब्बासी के नाम मशावरत के लिए पेश किए जाएंगे। आज स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की सरबराही में सिंध असम्बली का आखिरी इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और लीडर ऑफ दी अपोजिशन राना अंसार ने इल्विदाई खिताब किया। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि वो आज ही असम्बली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर को भेज देंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध के नाम पर मुशावरत के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुशावरत कल होगी, मगर इसके नतीजा खेज होने के इम्कानात कम हैं। इम्कान है कि मामला पार्लिमानी कमेटी से होता हुआ इलेक्शन कमीशन तक पहुँचेगा, जो निगरान वज़ीर आला सिंध का नाम फाइनल करेगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची में दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी तलहा हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी साहब। ये बताइएगा कि अब अगला स्टेटस क्या है, और ज़ाहिर है एक जानिब अपोजिशन है, एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। क्या इम्कान है कि क्या इनके दरमियान बातचीत से निगरान वज़ीर आला का तयन हो जाएगा, या इम्कान ये है कि नहीं होगा? कामरान साहब बहुत शुक्रिया। इसमें देखना यह है कि अभी तक पीपल्स पार्टी की जानिब से नाम को फाइनलाइज़ नहीं किया जा सका है। 5 नाम हैं जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश किए जा सकते हैं। सबसे उसमें जो ऊपर है, सबसे पहला नाम है जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर साहब का है, उसके बाद मुमताज़ शाह साहब का है, और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होती लिस्ट, बल्कि इसमें साबका जो चीफ सेक्रेटरी हैं सदीक मेमन साहब, उनका नाम भी शामिल है। साबका ब्यूरोक्रेट जो हैं आलमदीन बुल्लो, उनका नाम भी शामिल है। और इसके साथ साथ आज एक नया नाम आया है जो कि सेनेटर रिटायर्ड मुबीन जुमानी का है। ये नाम पेश किए जा ये इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कानून के मुताबिक वो तो सिर्फ 3 नाम दे सकते हैं, तो उन्होंने अपने पास फहरिस्त चाहे जो भी बनाई हो तो वो तो नहीं है। लेकिन जब बातचीत होगी चीफ मिनिस्टर की लीडर ऑफ द अपोजिशन से, उसमें तो तीन ही नाम दिए जा सकते हैं ना? जी बिल्कुल कामरान साहब, 3 नाम दिए जाएंगे। इसीलिए जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अभी तक पीपल्स पार्टी की जानिब से ये नाम फाइनलाइज़ नहीं किए गए। गो के MQM की जानिब से नाम फाइनलाइज़ किए जा चुके हैं, और इसमें यूनुस ढागा साहब हैं जो कि सबका सेक्रेटरी वफाकी सेक्रेटरी फाइनेंस है, और सबका कमिश्नर कराची और मौजूदा प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं शोएब सिद्दीकी साहब वो हैं। अब MQM की जानिब से GDA का इंतज़ार किया जा रहा है, और GDA की जानिब से मुमकिन तौर पर सफदर अब्बासी साहब का नाम शामिल हो सकता है, सामने आ सकता है। जबकि एक और नाम है जो कि जाम करम अली का है, वो भी नाम सामने आने के इम्कानात हैं। लेकिन बहरहाल GDA ने अभी तक MQM को नाम पेश नहीं किए। आज जो मेरी बात हुई है गवर्नर सिंध से, उनको ये जब असम्बली डिज़ोल्व करने की ये CM दरख्वास्त करेंगे तो आज रात 12 बजे ये असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी। और फिर CM सिंध की जानिब से कल जो मुलाकात होगी अपोजिशन लीडर के साथ, वो ऐसी होगी कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, जो कि मेरी इतलात हैं, क्योंकि अभी तक दोनों जानिब से कोई नाम फाइनलाइज़ नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी नाम वीकेंड पर फाइनलाइज़ किया जाएगा, और फिर उसके बाद एक और नशिस्त होगी। जो मेरी बात हुई है ज़राए बताते हैं, गवर्नर कोशिश करेंगे कि मुफाहमत से ये नाम दोनों के दरमियान हल हो जाए। गवर्नर की कोशिश होगी कि जो मुफाहमत की जाए और जो पीपल्स पार्टी नाम दे और जो अपोजिशन लीडर नाम दें, यानी जो CM नाम दें और जो अपोजिशन लीडर नाम दें, उनमें से कोई एक नाम को फाइनलाइज़ कर लिया जाए। और जो ज़राए हैं वो बताते हैं गवर्नर की कोशिश होगी कि मुफाहमत के ज़रिए हो जाए। लेकिन अगर ये मुफाहमत कामयाब नहीं हो पाई तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, और फिर वहाँ से इसके नोटिफाई होने के इम्कानात हैं। नहीं तो क्या सिंध में ये पार्लिमानी कमेटी के पास, प्रोविंस में नहीं जाता, पार्लिमानी कमेटी के पास, ये उन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास नहीं जाता, इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन में जाए?
जी बिल्कुल कामरान साहब, जो ड्यू प्रोसेस है उस ड्यू प्रोसेस को तो कंप्लीट किया जाएगा। पहले जो सीएम सिंध हैं और जो अपोजिशन लीडर सिंध हैं उनके दरमियान ये मुशावरत होगी और फिर उसके बाद जो पार्लिमानी कमेटी के पास भी जाएगा और फिर गवर्नर सिंध इस पे उनसे चले किसी भी रास्ते से जब ये निगरान हुकूमत बन जाएगी। इससे पहले तो हमने ये देखा है गुज़िश्ता 2018 में, उससे पहले 2013 में, कि जो भी निगरान हुकूमत होती है वो पीपल्स पार्टी की मंशा की होती है, पीपल्स पार्टी के इशारे पे चलने वाली होती है, पीपल्स पार्टी का कोई काम रुकता नहीं है। और जो एक यहाँ सिंध में जो एक रिवायत, ख़ास तौर पे कराची में रिवायत रही है कि ज़मीनों के मामलात, बिल्डिंग कंट्रोल के मामलात वो सिस्टम की गिरफ्त में रहते हैं और सिस्टम चाहे उस बरक़ रफ्तारी से, उस तेज़ी से काम ना करता रहे जैसे कि पिछले 15 साल से कर रहा है इस इंटरिम पीरियड के अंदर, मगर इस दफ़ा क्या वाकई एक बार फिर वैसे ही निज़ाम चलता रहेगा? क्योंकि कुछ तो हालात में तब्दीली नज़र आई है, ये मंजूर काका का पकड़े जाना और फिर कुछ सिस्टम के लोगों का इधर उधर भाग जाना, तो क्या आपको क्या आसार क्या नज़र आ रहे हैं? कामरान साहब, बिल्कुल सही जगह आपने निशानदही की है। इसीलिए जो मैंने कहा कि जैसे मुशावरत की कोशिश की जाएगी, लेकिन कुछ मामलात इस पर डिफरेंट नज़र आ रहे हैं क्योंकि बाकायदा जो सिस्टम के तहत चलने वाली मामलात थे, चाहे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, चाहे वो KDA था, चाहे वो SBCA था, चाहे वो MDA था, अब ज़राए बताते हैं कि तमाम के तमाम लोग जो कि इसमें इन्वॉल्व थे उनकी लिस्टें तैयार कर ली गई हैं और जो अहम नाम इसमें थे वो कराची छोड़ के या तो जा चुके हैं या पीछे हट गए हैं और बाद लोगों के बारे में तो ये भी इतलात हैं कि वो शायद इस मुल्क से ही जा चुके हैं। तो कहीं खौफ मौजूद है। जो अगर 2018 में जो गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी तो उसके बाद हमें ऐसा नज़र नहीं आया था, लेकिन बहरहाल वो खौफ मौजूद है। सिर्फ लैंड के मामलात नहीं, इस पर जो आबाद है, जो कि बिल्डर्स की एसोसिएशन है, उसने बहुत खतूत लिखे हैं, उसने सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों को खतूत लिखे हैं, उसने हर जगह जाके बताया है कि किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से कराची की कीमती अरबों खरबों रुपए की मालियत की जो ज़मीनें हैं उस पर किस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में कब्ज़े किए गए हैं। तो उसको देखते हुए एक बाकायदा लिस्ट तैयार कर ली गई है और ज़राए बताते हैं कि जैसे ही इस गवर्नमेंट का इख्तिताम होगा तो इस इंटरिम सेटअप में बड़ी आहिनी हाथों से उनसे निपटा जाएगा। और ये सिर्फ ज़मीनों के मामला नहीं है बल्कि इसमें जो वाटर बोर्ड है यहाँ पर भी एक सिस्टम काम कर रहा था। जहाँ जहाँ पे पैसों की इन्वॉल्वमेंट थी, जहाँ जहाँ पे मुनज़्ज़म अंदाज से पैसे कमाए जा रहे थे, ज़राए बताते हैं कि उन तमाम जगहों की मुनज़्ज़म फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं और ये इदराक उन लोगों को है जो लोग इसमें मुलव्वस थे। आज तक तो ये खबरें थी कि ये बिल्डिंग कंट्रोल वगैरह के जो मामलात हैं इसको आखिरी दिन तक जो है वो निपटाया जा रहा है और वही जो रिश्वत का बाज़ार गर्म होता है ख़ास तौर पे इन आखिरी दिनों में जो है आज कल के दौरान जो है, और वो बहुत ही बरक़ रफ्तारी से वो तमाम चीज़ें हो रही थी, निपटाई जा रही थी। और वो जो खौफ है जिसका कि ख़दशा है कि आगे जाके शायद इस पर क्रैकडाउन होगा, उसकी बदतरीन जो कैफियत नज़र आई है ये जो सिस्टम की, वो पिछले चंद दिनों में नज़र आई। जी बिल्कुल कामरान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। जो बड़े इसके खिलाड़ी थे वो बड़े खिलाड़ी साइड में हो गए हैं, जिनको मालूम है, जिनको कुछ इदराक है, वो खिलाड़ी साइड में हो गए हैं। अब जाहिर है उनके रिप्लेसमेंट में जब तक ये निज़ाम मौजूदा निज़ाम चल रहा है तो तब तक तो उन्हें ऐसा लगता है कि ज़ाहिर है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। लेकिन जिनको इदराक है वो तमाम बड़े खिलाड़ी साइड में हो गए हैं, वो आगे की सूरत हाल जो होने जा रही है मुमकिन तौर पर हो सकती है उसको देख रहे हैं। और उसको देखते हुए जो बड़े खिलाड़ी थे जो कि इसमें नाम थे, तमाम फहरिस्तें इसमें बन चुकी हैं, वो साइड में हो गए। अब ज़ाहिर है कोई ना कोई ऑल्टरनेट तो उसका होगा। एक निज़ाम चल रहा है और ज़ाहिर है उस निज़ाम को जो है वो देखने वाले बहुत सारे लोग, बहुत ताकतवर हल्के मौजूद हैं, बहुत ताकतवर शख्सियात मौजूद हैं। तो जब तक कोई शख्सियात अपनी नशिस्तों पर मौजूद हैं तो ज़ाहिर है उनको कोई खौफ नहीं है। लेकिन जैसे ही आज ये निज़ाम ख़त्म होगा सिंध हुकूमत का तो सिर्फ CM सिंध रह जाएंगे और CM सिंध के बाद भी ज़ाहिर है वो फिर अब जब अपोजिशन लीडर में और उनमें इसमें बातचीत का आगाज़ होगा तो जल्द लाना पड़ेगा जो कि निगरान सेटअप। तो निगरान सेटअप जैसे ही आएगा तो उम्मीद यही है कि उसके बाद फौरी तौर पे कार्रवाई शुरू होंगी, क्योंकि इस दफ़ा जो ज़राए हैं वो दावा करते हैं कि सबूतों के साथ फ़ाइलें तैयार हैं और बाकायदा पहले काम किया गया है, बाकायदा पहले सबूत हासिल किए गए हैं, मुनज़्ज़म अंदाज में ठोस सबूत हासिल किए गए हैं और अब सबूतों के साथ कार्रवाई की जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तला हाशमी हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद थे। कमर शब्रेक उसके बाद जिक्र करेंगे कल, और कल के बाद क्या होना है और उसके बाद क्या होना है। निगरान हुकूमत आएगी तो उसका क्या एजेंडा होना चाहिए और इस सिलसिले में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या सोच रखती है और उसकी क्या राय है। ज़ाहिर वफाक में के फ़ैसलों में वो शरीक है। हमारे साथ होंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर कन्वीनर जनाब मुस्तफ़ा कमाल। छोटे से वक्फे के बाद
کل سے سندھ میں نگران حکومت کے قیام کا عمل شروع ہوگا۔ اب تک جو اصول وضع کیا گیا ہے اس میں پہلی بار اس بات کو 100% یقینی بنایا جائے گا کہ نگران حکومت یا صوبے میں یہ بات ہو تو نگران وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ 100% غیر جانبدار ہو اور غیر سیاسی ہو۔ اس سے پہلے یہ کیفیت دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ 2018 میں 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی منشا کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے ہینڈ پکڈ اشخاص کو نگران حکومتوں میں شامل کیا گیا تھا یا وزرائے اعلیٰ بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ نظام جس کو ہم سسٹم کہتے ہیں وہ سندھ میں جاری و ساری رہا تھا۔ اب بتایا گیا ہے کہ ان الیکشنز میں اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے، اور اس کا سب سے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج کل آیا جب خیبر پختونخوا کی پوری کابینہ نگران کابینہ کو فارغ کر دیا گیا، جب یہ اطلاعات آئی کہ وہ متعلقہ جماعتوں کے لیے خاص طور پہ جمعیت علماء اسلام کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہی تھی، اور اب یہ بات لازم کی گئی ہے کہ سینٹر میں بھی اسی قسم کی حکومت آئے جو 100% غیر جانبدار ہو اور غیر سیاسی ہو۔ سندھ میں بھی اس بات کو بتایا گیا ہے کہ لازم بنایا جائے گا، اور بلوچستان میں بھی۔ بہرحال سندھ میں یہ عمل کل اس کا آغاز ہوگا، اور اس میں متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان GDA بھی اپوزیشن میں شامل ہے، ایک مذاکراتی عمل ہوگا، اور پھر وہ جو آئین میں تجویز صورتحال ہے کہ دونوں لیڈر آف دی اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس کے درمیان مذاکرات، اور اگر اس میں فیصلہ نہیں ہوتا تو پارلیمانی کمیٹی اور پھر الیکشن کمیشن میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس کی تازہ ترین تفصیلات حاصل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں جناب سید مصطفیٰ کمال، سینئر ڈیپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کل سے اس پروسیس کا آغاز ہونا ہے، اور کیا یہ بالکل درست ہے نا کہ اس وقت کا خیال یہی ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ 100% غیر سیاسی اور غیر جانبدار نگران حکومت قائم کی جائے، نگران وزیر اعلیٰ بھی غیر جانبدار ہو اور نگران کابینہ بھی؟ جی کامران بھائی، میں بالکل ایگری کرتا ہوں اس والی بات سے کہ اب تک کی جو صورتحال ہے اور جو چیمگوئیاں ہیں اور جو اقدامات نظر آ رہے ہیں اور جو کلوز ڈور میٹنگز کی جو نام آ رہے ہیں سارے، وہ اس طرح کی ہی گفتگو ہے کہ جو سیٹ اپ آئے پورا نگراں سیٹ اپ، وہ اس طرح سے نہ ہو جس طرح سے آپ نے اشارہ دیا 2018 میں اور 2013 وغیرہ کی سچویشن میں۔ تو یہ نیوٹرلٹی اس کے اوپر اس کو کوئی کوشچن نہ کرے اور بہت زیادہ ایفیلیٹڈ لوگ نہ ہوں، اسی لیے ہم نے بھی اسی طرح کے لوگوں کے ناموں کی تجویز دی ہے، اور جب یہ کل یہ سلسلہ شروع ہوگا تو فارملی جو ہے وہ ان کو جب یہ وزیر اعلیٰ اپوزیشن لیڈر کو بلائیں گے تو ان کے سامنے وہ نام رکھے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں جو نام آ رہے ہیں وہ تو ہیں بالکل، یونس ڈاگا صاحب کا نام جو ہے وہ یقینی طور پہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ نیوٹرل شخصیت ہیں۔ شعیب صدیقی صاحب کا میرے خیال میں MQM کے ساتھ کچھ انڈائریکٹ تعلق رہا ہے۔ دوسری جانب سے جسٹس مقبول باقر بے پناہ ریگارڈڈ جیورسٹ ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن ممتاز علی شاہ صاحب چیف سیکرٹری سندھ رہ چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سندھ میں جو نظام چلتا رہا ہے چیف سیکرٹری کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ رہی ہے اس پہ بہت سارے سوالات اٹھے ہیں۔ گویا ایک نام تو ہیں دونوں طرف سے جو کہ 100% غیر جانبدار ہے، مگر اوورآل صورتحال ایسی فی الحال تو نظر نہیں آ رہی۔ کامران بھائی، اس میں چونکہ ہمارے GDA اور ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت ہی یہ اپوزیشن لیڈر GDA کے ووٹوں سے ہی ہمارے پاس آئی ہے، تو ہماری جو لسٹ جائے گی اس میں ڈیفینیٹلی GDA کے دیے ہوئے نام بھی شامل ہوں گے، اس میں 1 یا 2 نام جو GDA کے ساتھیوں کے بھی شامل ہوں گے۔ یہ 2 ناموں کی تجویز تو شعیب صدیقی صاحب اور یونس ڈاگا صاحب کی جو ہے وہ جو تجویز ہے وہ تو MQM کے نام ہے، لیکن ہمارے پاس تو جو اپوزیشن لیڈر پیش کریں گی تو وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر تمام GDA اور MQM کے نام کمبائن پیش کریں گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اوورآل MQM کی کیا سمت ہوگی، کیا خواہش ہوگی، کیونکہ اب ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ 3 مہینے والی تو نگران حکومت نہیں ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس سے کہیں زیادہ یہ طول کھینچ سکتی ہے، اور اس کے لیے اس کے تمام ممبران صحیح ہوں، اس کا نظام صحیح چلے، یہ کہ انڈیپینڈنٹ ہو، نیوٹرل ہو، یہ جو سسٹم سندھ میں چلتا ہے لینڈ میں اور بلڈنگ کنٹرول وغیرہ میں، اس پہ کچھ عرصے کے لیے تو پابندی لگے، کچھ قید آئے، اس کے لیے کوئی کاوش رہے گی؟ کامران بھائی، اس میں بہت کلیئرٹی ہے ہمارے پاس۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے نام نہ بھی
مانے جائیں نا، ایسے نام ہوں کہ جو ہم خود کہیں کہ ہاں یار اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اور ہمیں خود بھلے حکومت تجویز کر دے. لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں، دیکھیں الیکشنز کے دن جو خرابی پیدا ہوتی ہے نا، اس کا پرسنٹیج وہ 15-20% سے زیادہ نہیں ہے کامران بھائی. الیکشن سے کی ریگنگ، یہ پری پول ریگنگ بہت پہلے سے ہو جاتی ہے، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ کیئر ٹیکر سسٹم کے لگانے سے ہی شروع ہو جاتا ہے سارا. اور آپ نے بالکل بجا فرمایا، جو سندھ میں اس وقت کنڈیشن ہے، وہ سندھ تو اس وقت حکومت نہیں چل رہی، جاگیر بن گئی ہے بیسیکلی نا. اور وہ تو یہاں سے لے کر 15 سالوں میں جو ایک گریپ آ گئی ہے، اس میں کوئی کسی کو روکنے والا نہیں ہے. سسٹم آپ خود ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر ہر چھت ڈالنے کے الگ پیسے ہیں، اپنی زمین کے، اپنی ذاتی زمین کے قبضے کو چھڑوانے کے الگ پیسے ہیں. آپ جو ہے وہ کوئی بھی کام کر لیں یہاں پر بغیر پیسے کے وہ کام نہیں ہو رہا. تو یہ ایک ایسا ایک نیکسس، ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک وبا آئی ہوئی ہے. اس کو اگر آپ نے اس کو بریک نہیں لگایا اور اسی سسٹم کو چلنے دیا اور اسی سسٹم کے سے چل کر ہی الیکشن میں چلے گئے، تو پھر تو جو اس وقت حکمراں جماعت ہے، ڈیفینیٹلی ان کی آشیرواد ہے، ان کے یہ جو لوگ ابھی سسٹم چلا رہے ہیں وہ بینیفیشریز ہیں. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ الیکشن کسی اور کے پاس جائے؟ وہ تو تمام پیسے لگا کر ان کی جو انویسٹمنٹ ہے، وہ جو سارا پیسہ کما رہے ہیں، اس کا اگر اشیر بھی لگا دیں گے تو وہ بہت پیسہ ہوگا جس کا کوئی پولیٹیکل پارٹی مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اگر یہ سسٹم بریک نہیں ہوا، یہ وشس سائیکل اگر بریک نہیں ہوتا ہے، اس میں 2-4 مہینوں کا اگر سٹاپ نہیں لگتا اور کوئی نیوٹرلٹی نہیں آتی، کوئی سینس پریویل نہیں کرتا، اس کے بغیر الیکشن کرانا اور اس سسٹم کے ساتھ الیکشن کرانا مذاق ہوگا. وہ پھر آپ ابھی ہی بتا دیں کہ بھئی کون، پھر اس میں اس الیکشن کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر. اور اگر ایسا سسٹم آپ کو نظر آیا کہ جو کہ چیلنج، جو کہ سسٹم کی ترجمانی کرتا ہو، جو کہ سسٹم کا تحفظ کرے، جو 15 سال قابض رہا ہے اس پورے نظام میں، یہاں کی زمینوں کے معاملات میں، یہاں کے بلڈنگ کنٹرول کے معاملات میں، یہاں کے تمام قبضہ مافیا کے معاملات میں، تو ایم کیو ایم مزاحمت کرے گی اس کی؟ کامران بھائی ہم ریزسٹ کریں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم ریزسٹ کریں گے. یہ تو ہے ایک بات، یہ ہماری بات. لیکن کامران بھائی اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر 15 سالوں سے، اس میں صرف ہم نہیں مارے جا رہے، پاکستان بلیڈ کر رہا ہے. پاکستان بلیڈ کر رہا ہے. جو آپ IMF کے آگے کشکول لے کر ہم بھیک مانگتے ہیں، یہ اس سے زیادہ پیسہ سالانہ یہاں پر لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے. خدا کے واسطے اس سے کئی گنا زیادہ پیسہ جیبوں میں جا رہا ہے. تو یہ ہم صرف نہیں مر رہے یہاں پر. ہم اگر ہمارے مرنے سے اگر پاکستان جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، پھل پھول رہا ہوتا، تو کوئی بات نہیں. تو جو ملک چلانے والے لوگ ہیں، جو ریاست ہیں، جو اس کے ادارے ہیں، اگر وہ ریاست کی ان کی پوری ذمہ داری ہے، تو ہم اس ایشو کو اگر اب ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر یہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہم آلموسٹ جا چکے ہیں. یہ بالکل حد ہو گئی ہے. یہاں پر گلی گلی میں لڑائی ہو رہی ہوگی لوگ، اس لیے کہ ہمارے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور ہوپ نام کی چیز، امید نام کی چیز کامران بھائی ختم ہو گئی ہے یہاں پہ. اگر اب بھی اس ٹرانزیشن میں بھی اب بھی سینس پریویل نہیں کیا، ابھی یہ نظام چینج نہیں ہوا، ابھی کوئی قانون کی بالادستی نہیں آئی، ابھی یہ لوکل پولیس جو ہے وہ کسی کی ذاتی پولیس کا یہ جو اس کا پرسپشن ہے یا ریالٹی ہے وہ یہ اگر ختم نہیں ہوا، تو کامران بھائی پھر یہ صرف ہم نہیں مارے جائیں گے یہاں پر، ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. پاکستان بلیڈ کر رہا اور پاکستان آج اس سچویشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ نے ایک بالٹی میں 10 سوراخ کر رکھے ہیں، اوپر سے آپ جتنے بھی پانی بھرتے جائیں اس بالٹی میں پانی کبھی نہیں بھرے گا. تو یہ جو وفاق میں کوشش ہو رہی ہے، یا وزیر اعظم کچھ کر رہے ہیں، یا سرحدوں پہ اگر جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں، یا ادارہ کچھ کر رہا ہے یا کسی اور جگہ، تو وہ پاکستان نہیں بچ پا رہا، نہیں چل پا رہا اگر آپ اس کو بلیڈنگ کو نہیں روکیں گے. کل اس سے بڑی وبا بن کر یہ چیز نکلے گی. تو اس کو ابھی روکنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. سید مصطفیٰ کمال، سینئر ڈیپٹی کنوینر ایم کیو ایم ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ آئین سے متصادم قرار دیا اور اسے کالعدم قرار دے دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ قانون منظور کر کے پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. پارلیمان قانون سازی سے سپریم کورٹ اختیارات سلب نہیں کر سکتی. 4 ماہ قبل پارلیمنٹ سے یہ ایکٹ پاس کرا کے شہباز حکومت نے آرٹیکل 184(3) کے تحت کیسز کے فیصلوں پر متاثرہ فریق کو اپیل کی طرز پر نظر ثانی کا حق دیا تھا. اس کالعدم قانون میں قرار دیا گیا تھا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت فیصلے دیے جانے والے بینچز سے بڑا بینچ اپیل کی سماعت کرے گا.
ایک عام خیال یہ ہے کہ قانون سازی نواز شریف کو 2017 میں سپریم کورٹ سے نااہلی کے فیصلے میں کلین چٹ لینے کے لیے منظور کرائی گئی ہے، لیکن من پسند قانون سازی بظاہر دھری کی دھری رہ گئی۔ چیف جسٹس سورماتا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر نے اس متنازع ایکٹ کے خلاف پٹیشن پر 6 سماعتوں کے بعد 19 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج 3 رکنی بینچ نے اپنا متفقہ فیصلہ جاری کیا۔ 87 صفحات کے تفصیلی فیصلے میں جسٹس منیب اختر کا اضافی نوٹ بھی شامل ہے۔ فیصلے میں چیف جسٹس عبرتا بندیال نے لکھا کہ متعلقہ ایکٹ آئین پاکستان سے متصادم ہے۔ ایک سادہ قانون آئین میں تبدیلی یا اضافہ نہیں کر سکتا۔ حکم نامے کے مطابق اگر اس قانون کے تحت اپیل کا حق دے دیا گیا تو مقدمہ بازی کا ایک نیا سیلاب امڈ آئے گا۔ فیصلے میں چیف جسٹس صاحب نے لکھا کہ جن فیصلوں پر عمل درآمد بھی ہو چکا ہے، سائلین ان سے خلاصی کے لیے بھی اب سپریم کورٹ سے رجوع کرنا شروع کر دیں گے۔ گویا اب نواز شریف کی سپریم کورٹ سے سزا کے خلاف نظر ثانی ناممکن لگتی ہے، لیکن سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کچھ اور کہنا ہے۔ یقینی طور پہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی یہ گفتگو، کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، یہ بات ان کی جو تشریح ہے اسے متنازع قرار دیا گیا ہے، اور متعدد سینئر قانوندانوں نے یہ بات کہی ہے کہ جناب اعظم نذیر تارڑ کی بات گفتگو صحیح نہیں ہے۔ جناب نواز شریف کی سیاست سے تاحیات نااہلی اور اس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا، اور سپریم کورٹ ہی اب اس کو ریورس کر سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں نظر ثانی کا وقت بھی گزر گیا ہے، اور اب اس کے لیے جو قانون بنا کے گنجائش پیدا کی گئی تھی آج وہ بھی کالعدم قرار دے دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کے محض ایک دن بعد اس فیصلے کے اجراء کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے۔ اگرچہ شہباز حکومت موجود ہوتی تو کوئی بعید نہیں کہ چند گھنٹوں میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے مطلوبہ قانون سازی کر لی جاتی، مگر شاید موقع نہیں ملا اور موقع نہیں دیا گیا۔ اب لگتا ہے کہ نواز شریف کی عملی سیاست میں واپسی اور چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی راہ میں ایک بڑی مشکل حائل ہو گئی ہے۔ یہی وہ خدشہ تھا جس کے تحت شہباز شریف کی 16 ماہ کی وزارت عظمیٰ میں بھی میاں صاحب دبئی تک تو پہنچ گئے، مگر انہوں نے لاہور آنے سے گریز کیا۔ البتہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل ایک انٹرویو میں پہلی بار نواز شریف کی واپسی کا مہینہ بتایا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اللہ نے چاہا تو نواز شریف اگلے ماہ سپٹمبر میں پاکستان واپس آئیں گے، قانون کا سامنا کریں گے اور مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت بھی کریں گے۔ شہباز شریف کی توقعات اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج جاری ہونے والے فیصلے نے نواز شریف کی واپسی میں ایک نئی دشواری پیدا کر دی ہے۔ مذکورہ ایکٹ کی منسوخی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے تحت ہی پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا، لیکن اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی تھی، اور اٹارنی جنرل نے 3 رکنی بینچ کو مزید بتایا تھا کہ اب نظر ثانی کی درخواست کو پہلے فیصلہ دینے والے بینچ سے لارجر بینچ ہی سن سکے گا۔ بہرحال آج کا یہ بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے، بعض قانوندانوں کے نزدیک یہ تاریخی فیصلہ ہے، ہر لحاظ سے اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ ان تمام پر اس فیصلے کی تشریح حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم بہت ہی معتبر قانونی رائے، آئینی رائے حاصل کریں گے۔ پاکستان کے انتہائی معزز اور سینئر ترین معتبر قانوندان، سابق جج سپریم کورٹ آف پاکستان، سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ محترم جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑی نوازش جج صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلے تو اگر ایک عمومی آپ جائزہ دے سکیں، انٹرپریٹ کر سکیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جس کے ذریعے یہ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا، اس کا عمومی اگر آپ جائزہ پیش کر سکیں۔ آپ نے خود بھی بہت اچھا اس کا تجزیہ کیا ہے۔ بنیادی بات کامران صاحب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو ذیلی قوانین کے ذریعے سے یا سب کانسٹیٹیوشنل لاز کے ذریعے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، ایپیکس کورٹ ہے، اور ان کے فیصلوں میں فائنلٹی ہوتی ہے کہ پھر مزید کسی قسم کی جرح کی، مزید کسی قسم کی اپیل کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اس فیصلے میں جس کا آپ نے تذکرہ کیا، سپریم کورٹ نے فیڈرل کورٹ آف انڈیا سے لے کر کے ہاؤس آف لارڈز تک
اور یورپین کورٹ تک تمام عدالتوں کا حوالہ دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر تو کسی عدالت کے پاس فائنل آرڈرز پاس کرنے کا استحقاق ہو تو اس کی اپیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اپیل کی گنجائش نہیں ہوتی، اور یہ قانون کے عین مطابق ہوتا ہے. یہ کسی بھی لحاظ سے فیئر ٹرائل کی زد میں نہیں آتا، اس کو انفیئر ٹرائل نہیں کہا جا سکتا. مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ریویو کی پاور سپریم کورٹ کو دے دی گئیں تو اگر آپ ان پاورز میں کو انٹرپولیٹ کریں گے تو آپ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. انہوں نے آئٹم 55 جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں موجود ہے اس کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ وفاقی قوانین کے ذریعے سے آپ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں اضافہ تو کر سکتے ہیں لیکن کمی نہیں کر سکتے. اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی فائنلٹی ختم کر رہے ہیں تو آپ پاورز کو کم کر رہے ہیں، زیادہ نہیں کر رہے. تو جج صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ اپنی تمام دانست میں، اپنے تجربے میں الحمدللہ جو کہ بہت طویل ہے، خود سپریم کورٹ کے جج، ماشاءاللہ پاکستان کے نامور قانون دان، آپ کیا اس انٹرپریٹیشن سے آج سپریم کورٹ نے جو اپنے فیصلے میں نکات درج کیے ہیں، آپ کلی طور پہ اس سے متفق ہیں؟ آپ پوری طریقے سے متفق ہوں. انہوں نے کچھ نہیں تو 30-40 فیصلوں کا حوالہ دیا ہے، خود اپنے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں اس قسم کی کانٹرڈکشنز ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریویو تو ریویو رہے گا، لیکن اگر آپ ریویو فائل کریں گے آرٹیکل 184(3) کے کسی آرڈر کے بارے میں تو اس کے بارے میں اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی سنوائی آرٹیکل 185 کے تحت جس طریقے سے اپیل کی سنوائی ہوتی ہے ویسے ہوگی، اور وہ ایک ایسا بینچ سنوائی کرے گا جس کی تعداد ریویو کرنے والے آرڈر سے زیادہ ہوگی. انہوں نے یہ کہا کہ کہاں دنیا میں یہ ممکن ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ابتدائی فیصلہ کیا ہو، اور ظاہر ہے وہ تو ریویو میں تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن اپیل میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ اس قسم کی کانٹرڈکشنز ہیں اس قانون کے اندر جو بیسک جورسپروڈنس کے اصولوں کے مطابق نہیں ہیں، ان کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. جیسا ایک تشریح یہ آج کے اس فیصلے کے بعد یہ سامنے آئی ہے کہ جو ایک سب سے متعلقہ اس حوالے سے کلیدی فیصلہ ہے وہ نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کو سزا ہوئی باقاعدہ، اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ اب اس کے بعد وہ اس قانون کی کوئی وقت نہیں رہی ہے جس کو کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں، جو کہ وہ بھی اس اسمبلی میں بنایا گیا تھا، جس کے ذریعے جو 62(1)(f) کے تحت نااہلی ہے اس کی مدت 5 سال کر دی گئی تھی، اور جس کا مطلب یہ تھا کہ دراصل نواز شریف صاحب کی سیاست سے نااہلی جو تاحیات تھی وہ تو خود ہی ختم ہو گئی. 5 سال وہ گزار چکے ہیں، اور اب جب چاہیں جیسے ہی الیکشن ہو وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. لیکن آج اس حوالے سے جو اور کئی قانون دانوں نے تشریح کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی سیاست سے تاحیات نااہلی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ وہ سپریم کورٹ سے وہ تاحیات نااہلی ہوئی تھی، اور آج کے فیصلے کے بعد اس پر کوئی نظر ثانی بھی نہیں ہو سکتی. آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کی سیاست سے تاحیات نااہلی برقرار ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایفیکٹ انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے الیکشنز ایکٹ کی ترمیم کر کے، اور ایک سب کانسٹیٹیوشنل لا کے ذریعے سے انہوں نے 63(1)(f) میں جس میں کوئی مدت نہیں ہے اور جس کے متعلق سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ تاحیات ہے، اس کو 5 سال کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اسی ججمنٹ کے جو آکسیلیری ریزلٹس ہیں وہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیونکہ آپ نے آرٹیکل 63(1)(f) میں تبدیلی ایک سب کانسٹیٹیوشنل لا کے ذریعے سے کی ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے اس سبجیکٹ کے اوپر جو ججمنٹس ہیں ان کو سپرسیڈ کرنے کی کوشش کی ہے، تو لہٰذا اس طرح کا قانون جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کی موجودگی میں اسٹینڈ نہیں کر سکتا، اور جو ڈسکوالیفیکیشن تاحیات ہے وہ 5 سال میں کنورٹ نہیں ہو سکتی۔ گویا جس صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آج کے فیصلے میں براہ راست یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے تاحیات نااہلی کے عمل کو 5 سال کر دیا گیا تھا، آج سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ میں اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ کامران صاحب، اسپیسیفکلی اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا ہے، ایکسپریسلی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے، لیکن جو کچھ بھی اس فیصلے میں کہا گیا ہے بائی امپلیکیشن اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ ترمیم جو کہ الیکشنز ایکٹ میں کی ہے اور جس کے ذریعے سے سپریم کورٹ کے اپنے ججمنٹ کو سپرسیڈ کیا ہے اور کانسٹیٹیوشنل پروویژنز میں انٹرپولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ختم ہوگا، لیکن ڈائریکٹلی یہ نہیں۔ ابھی اس معاملے میں ابہام ہے؟ ابہام تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایڈجوڈیکیشن کی مزید ضرورت ہے۔ بجا، بہت بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کا یہ بہت اہم فیصلہ، اس کے اثرات ہوں گے پاکستان کے مستقبل کی سیاست پر، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر اسد رحیم، ماہر ہیں آئین و قانون کے، بیرسٹر سعد رسول بھی ماہر ہیں آئین و قانون کے، بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر اسد رحیم صاحب، آپ بتائیے گا کہ اوورآل امپلیکیشنز کیا ہیں آج کے اس سپریم کورٹ آف پاکستان کے کالعدم کر دینے کے فیصلے سے، جس کے ذریعے یہ جو ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اس کی جنرل امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ جو پہلی امپلیکیشن ہے وہ تو وہی ہے کہ جو پہلے ایک آئینی نظام چلتا آ رہا تھا جہاں عدالت عظمیٰ کا دائرہ اختیار پوری طور پر درج کیا گیا تھا اور اس کی جو جورسڈکشن ہے اس کے کیا حدود تھے وہ بھی آئین میں نمایاں تھے، ہم اب واپس اسی نہج پہ آ گئے ہیں، کیونکہ یہاں آپ ماتحت آئین کے ماتحت قانون سازی کے ذریعے آئین میں میرے حساب سے غلط طور پہ ترمیم لانے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ آج عدالت عظمیٰ نے اس کو اب کالعدم قرار دے دیا ہے۔ جو اپیل ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہے ریویو کے دائرہ اختیار سے، ریویو محدود ہوتا ہے اور آپ اس کو تب ایکسرسائز کرتے ہیں جب عدالت عظمیٰ نے اپنا حتمی اور مستقل فیصلہ دیا ہوتا ہے، تو اس کے منتظر رہنا یا یہ کہنا جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی یہ موقف ہے کہ جب تک ریویو پہ فیصلہ نہیں ہوگا تو عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے، وہ بھی بیانیہ ایک طرح سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ اور جو دوسری امپلیکیشن ہے جس کا آپ نے اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا تھا، تاحیات نااہلی کے حوالے سے جن لوگوں کو آرٹیکل 62(1)F کے تحت تاحیات نااہل کر دیا گیا ہے، تو عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے ذریعے یہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ وہ فیصلہ مستقل ہے، اور جب تک آپ آئین میں ترمیم نہیں لائیں گے یا انہی نااہلی کے ڈیکلیریشنز کو عدالت عظمیٰ خود ریوزٹ نہیں کرے گی، تو آپ کسی ریویو کے ذریعے اسی چیز کو یا اسی نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو آپ بتائیے گا بیرسٹر سعد رسول صاحب کہ یہ جو آج جو فیصلہ آیا ہے اس میں ایک خاص بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں اس قانون کو تو ایک طوفان ہو جائے گا۔ 184(3) کے تحت انگنت فیصلے ہیں، اس کے امپلیکیشنز ہیں، اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے، یہ ویسی ہی پریکٹیکل قانون نہیں بنایا گیا ہے اور اس کے بہت ہی مضر اثرات ہوں گے۔ اور جنرلی بھی آپ یہ بتائیے کہ اس میں جو اعتراضات کاؤنٹ کیے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ کتنے مستحکم ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ایک طرف سے یہ بل سپریم کورٹ کے یا یہ قانون کی اٹیمپٹ جس کو ہم اس وقت صرف بل ہی کہہ سکتے ہیں اور اس کے کچھ چیدہ امپلیکیشنز ہیں اس کیس کے اوپر، اس فیکٹ کی، ایک طرف ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ اس کا نام ضرور یہ تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو انلارج کرتا ہے، لیکن ان الفاظ کے پیچھے چھپ کے ایفیکٹولی سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس کی فائنالٹی ہے اس کے اوپر ایک شبخون مارا گیا۔ یعنی کہ کہا گیا کہ وہ فیصلے جو اب سے پہلے سپریم کورٹ کر چکی ہے ماضی میں،
اور وہ فائنالٹی اٹین کر گئے ہیں، یا ریویو فائل ہو کے ڈسمس ہو چکا ہے جیسے نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر ہوا، یا ریویو کبھی فائل ہی نہیں ہوا تھا اور وہ پیریڈ ختم ہو چکا اس کی مدت ریویو فائل کرنے کی. آئدر کیس میں سپریم کورٹ کے ماضی کے وہ فیصلے جو سپریم کورٹ نے اپنی اوریجنل جورسڈکشن آرٹیکل 184(3) میں کیے تھے، ان سب کے اندر ایک 30 دن کا پرووائزو ڈال دیا کہ ان میں سے اگر کسی کو بھی خلش ہے تو وہ اگلے 30 دن کے اندر اندر اپنا ایک ریویو فائل کر لے، اور اس ریویو کے خد و خال اس طرح کے رکھے کہ وہ ریویو کم اور اپیل زیادہ تھا، یعنی کہ اس میں تمام میرٹس واپس کیس کے آرگیو ہو سکتے تھے. عدالت عظمیٰ نے اس پوائنٹ کو، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا خان صاحب، عدالت عظمیٰ نے کہا کہ اگر یہ بات اپ ہولڈ کر دی جائے تو ایک ایسا فلڈ گیٹ کھل جائے گا، ایسے مقدمات جو سپریم کورٹ نے 184(3) کے اندر سنے، جن کے اندر پرنسپلز طے ہوئے قانون کے. افتخار چودھری صاحب کے وقت کے اندر تو آپ کو یاد ہے کہ یہ تقریباً تمام پرنسپلز، جس میں پی سی او ججز کے کیس سے لے کے دیگر اس طرح کے تمام کیسز ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے آنورڈز، وہ سب 184(3) کے اندر سنے گئے. جو مشرف صاحب کے خلاف ایمرجنسی کا کیس تھا وہ 184(3) میں سنا گیا. تو ایک عجیب سا طوفان برپا ہو جائے گا کہ ایسے کیسز جن کے پرنسپلز طے ہو گئے، ان پرنسپلز کے اوپر پچھلے 10 سال سے دیگر کیسز ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں، ان سب کو ایک ریویو کا ایک مزید راستہ مل جائے گا. گویا کہ یہ ایک ناقابل عمل قانون تھا جو کہ بنا دیا گیا تھا. اب وہ قانون جو کہ اس کی زد میں آیا اور جس کا ذکر بہت زیادہ ہے، وہ ہے نواز شریف صاحب کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے سیاست سے تاحیات نااہلی. وہ فیصلہ، وہ ریویو بھی فائل ہو چکا ہے، اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد ایک قانون سازی کی گئی الیکشن ایکٹ کے ذریعے ترمیم کر کے 62(1)(f) میں جو سیاست سے تاحیات نااہلی کی عمر ہے وہ 5 سال کا تعین کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ نواز شریف صاحب اب اس قانون سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے تحت اب وہ الیکشن کی سیاست میں اور اقتدار کی سیاست میں داخل ہو سکتے ہیں، وہ اب نااہل نہیں ہیں. آپ یہ فرمائیے گا، اس پہ بیرسٹر اسد رحیم صاحب نے اپنی ایک رائے دے دی ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ نہیں آج کا جو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نواز شریف صاحب تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد اب سیاست میں اہل ہو چکے ہیں، گویا کہ وہ اس سے بالکل متاثر نہیں ہیں. آپ کی رائے؟ میں اسد رحیم صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور اعظم تارڑ صاحب جہاں پہ بہت بصد احترام لا منسٹر ہیں، ہم ان کی باتوں سے سیکھتے ہیں، مجھے ان کا اس میں آرگومنٹ اور منطق سمجھ نہیں آیا. میں گزارش کروں کہ اس کی 2 وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آرٹیکل 62(1)(f) جو کہ آئین پاکستان کا وہ آرٹیکل ہے جو صادق اور امین کی ریکوائرمنٹ ڈکلیئر کرتا ہے، کہ وہ اس پہ پورے نہیں اترتے. اب سپریم کورٹ نے کہا کہ کیونکہ آئین میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص صادق اور امین نہیں رہے گا، یعنی کہ جھوٹ بولتا پکڑا جائے گا یا کچھ اور اس طرح کا کام کرتا پکڑا جائے گا کہ وہ صادق اور امین نہ رہے، تو پھر کیونکہ آئین میں کوئی مدت تحریر نہیں ہے اور لاجک بھی یہ کہتا ہے کہ ایک شخص اگر آج صادق اور امین نہیں رہا تو کل واپس نہیں ہو جائے گا، اس لیے یہ تاحیات نااہلی ہے. اور اس کو ریویو میں سپریم کورٹ نے فائنالٹی اس ججمنٹ کی اٹین ہو گئی. اعظم تارڑ صاحب سے بصد احترام ڈس ایگریمنٹ اس وجہ سے ہے، 2 وجوہات سے. سب سے پہلے یہ کہ جب آئین پاکستان کی شق کی تشریح کی سپریم کورٹ نے اور کہا کہ یہ تاحیات ایک بار ہے، تو اب آئین پاکستان کے اندر پیوند کسی دیگر سبارڈینیٹ قانون سے نہیں لگا سکتے، بلکہ ججمنٹس ایگزسٹ کرتی ہیں کہ سمپل لیجسلیشن سے آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا ڈکٹا بھی انڈو نہیں کر سکتے اگر وہ آئین پاکستان پہ منحصر ہو. دوسری بات، اس کو واپس کرنے کا صرف ایک طریقہ تھا کہ یہ جو قانون جو آج سٹرائک ڈاؤن ہوا ہے، یا تو آپ آئینی ترمیم کر لیں. دوسرا طریقہ تھا جو آج قانون سٹرائک ڈاؤن ہوا ہے کہ آپ واپس ایک ریویو فائل کریں، کیونکہ فیصلہ 184(3) میں دیا گیا تھا، یا نواز شریف صاحب کے کیس میں یا اس طرح کی کسی اور کیس کے اندر، اور اس میں ایک ایسی ججمنٹ لے لیں جس کے اندر سپریم کورٹ تمام اس طرح کے کیسز کو ریویو کر دے اور کہے کہ ہم ایک دفعہ واپس ایک لارج بینچ فیصلہ کر دیتا ہے اور نواز شریف صاحب کو کوئی ریلیف مل جائے. یہ دروازہ مجھے لگا کہ آج عدالت عظمیٰ نے بند کر دیا ہے، اور حکومت کے پاس یہ ہوگی آپشن کہ وہ اس ججمنٹ کا ریویو فائل کر سکیں. لیکن پہلی بات، اس کی مدت اور تعین 30 دن کے اندر کرنا ہے، 30 دن کے اندر ریویو فائل ہونا ہے. اور دوسری بات
کہ اب یہ انٹرم گورنمنٹ کے اوپر منحصر ہوگا کہ وہ اس کا ریویو فائل کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ اس قانون کو سپورٹ کر رہی تھی وہ اب ایفیکٹولی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ بہت عمدہ آپ نے اس کا ایک انٹرپریٹیشن دی ہے۔ اسد رحیم صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا واقعی جناب نواز شریف کی سیاست سے تاحیات نااہلی اب واقعی تاحیات نااہلی ہے؟ اور یہ جو آپ پہلے کہہ چکے ہیں، آپ کی رائے یہ تھی کہ پہلے ہی وہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی جس سے 5 سال کی تعین کر دیا گیا کہ نااہلی اتنے عرصے کی ہوگی، وہ اس پر لاگو نہیں ہوتی، اور کیا آپ اس بات سے بھی اگری کرتے ہیں کہ یہ اب فائنل ہو چکی ہے یہ بات؟ ہاں، آج کے فیصلے پر ریویو فائل ہو سکتا ہے 1 مہینے کے اندر، 15 ستمبر سے پہلے تک جسٹس عمر بندیال کی عدالت میں اور وہاں پر، ادروائز تو یہ معاملہ فائنل ہے اور سیٹلڈ ہے، نواز شریف صاحب سیاست سے تاحیات نااہل ہیں۔ کامران صاحب، ایسا ہو سکتا ہے کہ عدالت عظمیٰ شاید مستقبل میں آرٹیکل 62(1)(f) کی اور طرح کی تشریح کرے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آئین میں ترمیم لائی جائے اور 62(1)(f) کا جو مقصد ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو PLD 2017 میں جو نااہلی ہے اس کو ریوزٹ کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ کسی اور نتیجے تک پہنچے۔ لیکن ان 3 سچویشنز کے باہر آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ امیڈیٹ ٹرم میں میاں نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے وہ قانون کی روشنی میں مستقل ہے۔ لیکن ساتھ میں جس طرح آپ نے کہا کہ یہ قانون ناقابل عمل اس لیے بھی تصور کیا جا رہا ہے، بندیال صاحب کا بالکل درست فیصلہ ہے، اس میں منیب اختر صاحب کا ایک کنکرنگ نوٹ ہے کہ اپیل کا اصول ہوتا ہے کہ وہی جج صاحبان کیس نہیں سن سکتے، جبکہ ریویو کا اصول ہوتا ہے کہ انہی جج صاحبان کو کیس سننا ہوتا ہے، تاکہ اگر اتنی زیادہ کوئی نمایاں غلطی ہو کہ نا انصافی تک آپ پہنچ رہے ہوں تو صرف تب آپ ریویو میں اپنے اوریجنل فیصلے کو اوورٹرن کرتے ہیں۔ بے شک آپ کو غلط بھی لگ رہا ہو تو حتمی اور مستقل اس کی حیثیت اتنی اہم ہے، آپ اس کو تب بھی اوورٹرن نہیں کرتے۔ یہ غیر سنجیدہ قانون سازی تھی جس کے نتیجے میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہی جج صاحبان جنہوں نے پہلے سنا، اور اس کے ساتھ پھر آپ ایک بڑے بینچ میں وہ جج صاحبان شامل کریں جنہوں نے نہ کیس کو پہلی طور پہ ان دا پریویس انسٹنس سنا ہوا ہو، اس کشمکش میں ہی جو آپ کا ایک عدالتی نتیجہ تھا اس میں کوئی خاص کوہیرنس دیکھنے کو نہیں ملنی تھی۔ اور پھر یہی بات میں پھر آپ کی بات سے اور سعد صاحب کی بات سے جوڑوں گا کہ ایسا لگ رہا تھا، حالانکہ ایک پارلیمانی نظام میں ہمارے منتخب نمائندوں کی مرکزی حیثیت ہوتی ہے، کہ اس میں جو نیت تھی وہ شاید یہ تھی کہ آپ نے ایک مخصوص افراد کو کوئی نہ کوئی ایک ان کے لیے ایک راستہ نکالنا تھا۔ اس فیصلے کی حد تک وہ دروازہ آج بند ہو گیا ہے۔ بٹ صاحب کوئکلی ایک یہ بتائیے سعد رسول صاحب کہ یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، پہلے کے کیسز میں نواز شریف صاحب کو اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا، لیکن آئندہ کیا اس نے پابندی لگا دی ہے کہ 62(1)(f) کے تحت سیاست سے تاحیات نااہلی اب نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ معاملہ سیٹل کر دیا اس الیکشن ایکٹ کی ترمیم نے؟ جی، میری اس میں ناقص انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ غیر آئینی ہے، اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ کی 1 سے زیادہ ججمنٹس موجود ہیں کہ جب سپریم کورٹ آئین کی شک کی تشریح کر دے تو اس تشریح کے خلاف اگر قانون سازی کی جائے تو وہ قانون سازی انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کی جائے گی۔ اس منطق کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ امینڈمنٹ سٹینڈ نہیں کرے گی۔ یہ جب بھی جائے گی یا عدالت کو اپنا اوریجنل فیصلہ بدلنا پڑے گا یا اس امینڈمنٹ کو سٹرائک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ ایکسلنٹ، بہت بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول صاحب، بیرسٹر اسد رحیم صاحب، بہت عمدہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر ہوگا۔ ویسے تو نگران وزیر اعظم کا وقت شروع ہو رہا ہے، کسی بھی وقت یہ ہو سکتا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے یاد دلایا ہے کہ ابھی تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے وہ مزید کچھ دن 2-4 دن مزید وہ وزیر اعظم رہ سکتے ہیں، اور ہر وہ اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ وہ اس وقت کو پورا کریں گے اور ہر وہ لمحہ استعمال کریں گے وزیر اعظم کی حیثیت سے جو وہ قانونی طور پہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جلدی نہیں ہے، اور شاید اسی وجہ سے آج انہوں نے قائد حزب اختلاف راجہ ریاض سے آج دوسرے دن ملاقات کرنی تھی، کی ہی نہیں ملاقات۔ کل تیسرا دن ہے، آخری دن ہے ان کے پاس اس مدت کا، اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی کے پاس 2 دن اور 2 دن الیکشن کمیشن کے پاس، تو کل ملا کے 5 روز اور ہے شہباز شریف صاحب کے پاس۔ بظاہر وہ شاید چاہیں گے کہ کسی صورت سے 5 روز گزر جائے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत को तहलील हुए 2 रोज़ हो चुके हैं। वफाकी काबीना भी तहलील हो चुकी है। आइनी तकाज़े के तहत शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हैं और इस वक्त तक रहेंगे जब तक निगरां वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो जाता। लेकिन निगरां वज़ीर आज़म के इंतखाब का मामला ताहाल फंसा हुआ है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है फंसा हुआ है, बाज़ इत्तलात के मुताबिक कोई नहीं फंसा हुआ, बस सिर्फ वक्त गुजारा जा रहा है। आज शहबाज शरीफ ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ से भी रब्ता किया और निगरां वज़ीर आज़म के मामले पर उनसे बातचीत की। साथ ही आज शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाया दिया, जो कि अब इख्तिताम पजीर है, जिसमें निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर भी इत्तलात के मुताबिक उनकी सलाह मशवरा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो वगैरह इस इशाइये में शरीक है। हमारी इत्तलात के मुताबिक आसिफ ज़रदारी बावजूद इस इशाइये में शरीक नहीं है। इत्तलात थी कि इत्तेहादियों के इजलास और इशाइये के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज के दरमियान आज की बहुत अहम दूसरी बैठक होगी, मगर बज़ाहिर नहीं लग रहा कि जनाब शहबाज शरीफ को इस सिलसिले में किसी वो वक्त लेना चाहते हैं। वो यकीनी तौर पे किसी भी सूरत में आज का दिन गुजारना चाहते हैं, इसलिए नहीं लग रहा कि आज उनकी मुलाकात होगी ही नहीं। और ऐसा लगता है कि अब ये मुलाकात कल होगी, जो कि इस हवाले से उनके पास और राजा रियाज के पास जो वक्त है उसका वो आखिरी दिन होगा। कल इस सिलसिले में फ़ैसला होना है और फिर वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान होना है, निगरां वज़ीर आज़म का, और अगर नहीं होता तो फिर ये मामला आगे बढ़ जाएगा। इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ख़यालात का भी इज़हार किया। ये गुफ्तगू जनाब शहबाज शरीफ ने कल फरमाई थी। उन्होंने कहा था कि कल यानी कि आज मुलाकात होगी और फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन आज कोई मुलाकात नहीं हुई। बस साफ़ लग रहा है कि वो वक्त जितना ले सकते हैं वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में राजा रियाज के पेश करदा 3 नामों में चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी का नाम प्रोमिनेंट होकर सामने आया था और इस वक्त ये नाम बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 48 घंटों में सादिक सिंजरानी 2 मरतबा लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज और 1 मरतबा वज़ीर आज़म से मुलाकात कर चुके हैं। सादिक सिंजरानी के अलावा निगरां वज़ीर आज़म की दौड़ में साबिक सफ़ीर जलील अब्बास जिलानी, साबिक सुप्रीम कोर्ट जज तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हफ़ीज़ शेख शामिल रहे हैं। दूसरी जानिब आज सदर ममलिकत डॉक्टर आलिफ अलवी ने वज़ीर आज़म और क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को ख़त लिख कर याद दहानी कराई कि 12 अगस्त तक निगरां वज़ीर आज़म का नाम दे दिया जाए। वज़ीर आज़म ने आज बरहमी का इज़हार किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सदर को किस बात की जल्दी है, जो ख़त लिख दिया या ख़त लिखने से कबल सदर को आइन पढ़ लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म के पास 8 दिन होते हैं। निगरां वज़ीर आज़म की तकर्री तक मैं ही वज़ीर आज़म रहूँगा। आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत के लिए कल तक का वक्त है। कल इत्तफाक़ न हुआ तो 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी इस मामले पर 2 दिन में फ़ैसला करेगी और इस तरह से 2 दिन और मिल जाएंगे शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म की हैसियत से। और अगर पार्लिमानी कमेटी ने भी फ़ैसला नहीं किया तो मज़ीद 2 दिन मिल जाएंगे, क्योंकि फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा। तो अगर ये फ़ैसले नहीं होते तो जनाब शहबाज शरीफ साहब को कुल 5 रोज़ मिल जाएंगे। लगता यह है कि उनकी ख्वाहिश ये है कि 14 अगस्त को कम अज़ कम गुजार दें, सलामी वो ले लें। बहरहाल इस मौजू में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हैं अदील वड़ाइच। बहुत बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच साहब। बताइएगा, आज हुई नहीं शहबाज शरीफ की साहब की राजा रियाज से मुलाकात और फिर अब शायद कल होगी, और बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब को किसी किस्म का उनकी ख्वाहिश ये है कि शायद दिन ज़्यादा गुजर जाए, लेकिन ये कुछ और भी मसला है। क्या नाम वगैरह अभी फ़ाइनल नहीं हुआ है आपके ख्याल में कहीं पर भी, जहाँ पर भी होना है? कामरान साहब, असल में नाम ऐसे लगता है कि राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान फ़ाइनल नहीं होना, ये डेड लॉक कहीं और है। वो कहीं और से मुराद हुकूमती इत्तेहादी हैं। यानी इससे पहले तो ऐसी सिचुएशन में जो डिस्कशन होती थी, डेड लॉक होता था, वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान होता था। मगर इस मरतबा जो असल रेजिस्टेंस मिल रही है वो ख़ुद जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनके दरमियान ये रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। तो ऐसे में राजा रियाज तो बल्कि इस सारे मामले पे शाकी हैं, उनको वो शिकवा करते भी दिखाई देते हैं कि उनको उस तरह से लिफ्ट नहीं कराई गई उनको, बल्कि वो तो ये चाहते थे कि ये मामला असम्बली डिज़ोल्व होने से पहले उनकी डिस्कशन शुरू हो जाए। गुज़िश्ता रोज़ की भी जो नशिस्त हुई वो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। ये जो खबरें हैं कि दरअसल इसमें सबसे बड़ा डेडलॉक ये है कि नवाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब के लिए कोई किरदार चाहते हैं निगरां हुकूमत में, ख़ास तौर पर वज़ारत ख़ज़ाना में, और अगर उनकी बस चले तो वज़ीर आज़म वो इसहाक डार को बना दें। इसहाक डार एक ऐसी शख्सियत है जो इस वक्त वजह निज़ा हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान।
کامران صاحب نے بالکل درست نشاندہی کی ہے، اور یہ کوششیں آخری وقت تک چلتی رہیں اور ایون ابھی بھی وہ اس فہرست سے باہر نہیں ہوئے۔ 4 نام ہیں اس وقت جو بہت زیادہ جن پہ غور ہو رہا ہے اور جنہیں فیورٹ کہا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک اس وقت جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام سر فہرست ہے، اور ابھی تک عبدالحفیظ شیخ بھی اس ریس سے باہر نہیں ہوئے بلکہ بدستور اس فہرست میں موجود ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کے اندر بھی بڑی مخالفت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت انہیں سیٹ اپ میں نہیں لانا چاہتی۔ صادق سنجرانی صاحب کی جو انٹری ہوئی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور اس حوالے سے ان کی حالیہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بعد ان کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ عدیل بڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کا بہت ذکر ہے، اور اسحاق ڈار صاحب ہی اس وقت سب سے امپورٹنٹ شخصیت ہے، نگران حکومت میں پہلی پریفرنس ہے جناب نواز شریف کی، جو کہ بہت ہی کلیدی کردار ہے ان کا کہ اسحاق ڈار کا تسلسل ہو معاشی معاملات میں، خاص طور پر وزارت خزانہ میں، اور اگر وہ وزیر اعظم نہیں بنتے تو ہر صورت میں وہ وزیر خزانہ ہو نہ ہو تو ان کا نامزد کردہ وزیر خزانہ ہو، اور یہ بہت ہی سنگین معاملہ اس وقت جاری ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ باخبر سیاسی اور صحافتی حلقوں میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی یہ خواہش گردش کر رہی ہے کہ وہ نگراں حکومت کی معاشی پالیسیز میں بھی اپنے سمدھی اسحاق ڈار کی سوچ کا تسلسل چاہتے ہیں۔ ان کی دلی خواہش ہے کہ شہباز دور حکومت میں IMF پروگرام کی بحالی اور ممکنہ غیر ملکی سرمایہ کاری، اگر اس کا کوئی کریڈٹ ملنا ہے آئندہ آنے والے مہینوں میں یا اگلے سال میں، تو وہ نون لیگ کو ملے، جس کا الیکشن میں نون لیگ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں 2 ہفتے پہلے یہ افواہ پھیلی تھی کہ اسحاق ڈار ممکنہ نگراں وزیر اعظم ہوں گے، گو کہ یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ اس خواہش کا اظہار خود نواز شریف صاحب نے کیا تھا، لیکن اس تجویز کو آصف زرداری نے یکسر ویٹو کر دیا تھا۔ اب یہ غیر مصدقہ اطلاعات پھیلی ہیں کہ میاں صاحب کسی ایسے معاشی ماہر یا بیوروکریٹ کو نگراں وزیر اعظم یا کم از کم نگراں وزیر خزانہ بنانے کے لیے بےتاب ہیں جو ڈار صاحب کے اشاروں پر چلے۔ نواز شریف صاحب کی اس خواہش اور نگراں حکومت میں اسحاق ڈار کا اثر و رسوخ برقرار رہنے کے حوالے سے آج میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پول کرایا ہے، جس میں صرف چند منٹ کے اندر ہزاروں لوگوں نے ووٹ دیا۔ 63% لوگوں نے اسحاق ڈار کے تسلسل پر توبہ کریں جی کا جواب دیا۔ گویا ڈار صاحب کا نام سنتے ہی لوگوں نے کان پکڑے۔ 27% نے اب تک ڈار صاحب کو ناپسندیدہ قرار دے کے جی نہیں کا ووٹ دیا ہے، جبکہ صرف 11% لوگوں نے رائے دی ہے کہ وہ نگراں حکومت کی معاشی پالیسیز میں بھی اسحاق ڈار صاحب کا تسلسل چاہتے ہیں۔ یہ پول ابھی بھی جاری ہے اور آپ اس میں ضرور شرکت کریں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار کی معاشی پالیسیز کو آخر کس کارکردگی کی بنیاد پر دوام ملے۔ یہ وہی ڈار صاحب ہیں جنہوں نے IMF سے 9 ماہ تک ڈیڈ لاک برقرار رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اہم فیصلوں میں ڈار صاحب کی لیتولال کی وجہ سے ہی ڈالر آج کی اس کی جو آفیشیل قیمت تھی وہ 289 تھی، جو 238 کے قریب تھی جب ڈار صاحب نے وزارت خزانہ سنبھالی تھی۔ گو کہ وہ جب تشریف لائے تھے اس سے پہلے ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ڈالر کو 180 کی سطح پر لے کے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد یوم آزادی کے دن آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔